क्या हो अगर मैं ये कहूँ कि जिस एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुकम्मल कब्जे से आजकल हर कोई डरा हुआ है, वो कोई मुस्तकबिल की बात नहीं है। अच्छा। हाँ, मेरा मतलब है ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जो कल होने वाली है, बल्कि ये एक ऐसा सिलसिला है जो आज से कोई 13.8 अरब साल पहले शुरू हुआ था। ये तो वाकई आपने बहुत पीछे की बात कर दी। बिल्कुल, क्योंकि आमतौर पर जब हम लफ्ज़ सिंगुलैरिटी सुनते हैं ना, तो जहन में फौरन किसी साइंस फिक्शन फिल्म का मंजर आ जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल, जैसे रोबोट्स की कोई फौज हो या मशीनें जो इंसानों से ज्यादा समझदार हो चुकी हो। वही ना, और एक ऐसा तारीक मुस्तकबिल जहां हमारी हर चीज़ टेक्नोलॉजी के कंट्रोल में है। लेकिन आज के इस तफसीली जायजे में हम इस लफ्ज़ सिंगुलैरिटी को बिल्कुल नए सिरे से डिफाइन करने वाले हैं। और ये बहुत जरूरी भी है। जी, हमारे पास मोहम्मद फारूक राशिद साहब की एक नहायत शानदार और गहरी तहरीर मौजूद है। वो एक एआई एडवोकेट और उस्ताद हैं, और उन्होंने सिंगुलैरिटी को महज मशीनों के गलबे के तौर पर नहीं, बल्कि कायनात के आगाज से लेकर इंसानी शऊर और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी तक फैले हुए एक सफ़र के तौर पर पेश किया है। ये वाकई एक बहुत अलग और हैरानकुन जाविया है। तो चलें इसको ज़रा तफसील से समझते हैं। जी बिल्कुल। देखें, हम अमूमन सिंगुलैरिटी को एक बहुत ही महदूद और तकनीकी दायरे में बंद कर देते हैं, यानी बस वो एक लम्हा जब कंप्यूटर इंसान से ज्यादा स्मार्ट हो जाएगा। सही। लेकिन आज का ये मुताला हमें इस छोटी सी सोच से निकालकर एक बहुत बड़े कैनवस पर ले जाएगा। ये एक ऐसा दायरा है जिसमें यानी कायनात कैसे बनी, इंसान क्या है, हमारा शऊर कैसे काम करता है और हमारी इखलाकी जिम्मेदारियां क्या है, ये सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। बिल्कुल मुत्तफिक हूं मैं आपसे। और ये गुफ्तगू इसलिए भी बेहद ज़रूरी है क्योंकि आजकल हम सब इंफॉर्मेशन ओवरलोड का शिकार हैं। हाँ, हर तरफ बस डेटा ही डेटा है। टेक्नोलॉजी के तूफान के अंदर इंसान की अपनी हैसियत क्या है? लेकिन इससे पहले कि हम तहरीर के उन 4 अदवार की तरफ जाएं जिनका जिक्र मुसन्निफ ने किया है, ज़रा मुझे ये बताएं कि ये सिंगुलैरिटी आखिर भला क्या है? यानी आप उसकी साइंसी तारीफ पूछ रहे हैं? हाँ, मेरा मतलब है फिजिक्स या साइंस की दुनिया में बुनियादी तौर पर इसका क्या मतलब होता है, ताकि हमें मालूम हो कि हम किस बुनियाद पर बात कर रहे हैं। ये बहुत अहम सवाल है। फिजिक्स और रियाजी की दुनिया में सिंगुलैरिटी बुनियादी तौर पर एक ऐसे मकाम या लम्हे को कहते हैं जहां आकर हमारे बनाए हुए तमाम साइंसी कानून, हमारे सारे उसूल और फॉर्मूले दम तोड़ देते हैं। मतलब वो काम करना बंद कर देते हैं? बिल्कुल। आप ब्लैक होल की मिसाल ले लें। ब्लैक होल के बिल्कुल मरकज में एक ऐसा मकाम आता है जहां मादा इस कदर सिकुड़ जाता है कि उसकी कसाफत या डेंसिटी लामहदूद हो जाती है। वाह! इस मकाम पर कशिश सकल या ग्रेविटी के पुराने उसूल काम करना बंद कर देते हैं। आप किसी भी तरह ये पेशेनगोई नहीं कर सकते कि वहां क्या हो रहा है या उसके बाद क्या होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है? जी बिल्कुल वही है। आसान अल्फाज में ये एक ऐसी हद है जिसके इस पार पुरानी दुनिया खत्म हो जाती है और एक बिल्कुल नए, नामालूम और नाकाबिले पेशन गोई निज़ाम की शुरुआत होती है। ओके, तो सिंगुलैरिटी का मतलब है एक ऐसा नुक्ता जहां पुराने रूल्स टूट जाएं और कुछ नया और नाकाबिले फ़हम शुरू हो जाए। बिल्कुल दुरुस्त। ये तारीफ जहन में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब हम चलते हैं तहरीर के पहले हिस्से की तरफ, जिसे सिंगुलैरिटी 1 कहा गया है। जो कि बिग बैंग है। जी हाँ, ये हमें सीधा कायनात के आगाज़ यानी बिग बैंग की तरफ ले जाता है। अगर हम आपकी दी हुई तारीफ को देखें, तो क्या बिग बैंग वाकई कायनात की सबसे पहली सिंगुलैरिटी थी? बिल्कुल। देखें, हर अजीम और पेचीदा निज़ाम को समझने के लिए आपको उसकी बिल्कुल शुरुआत को देखना पड़ता है। सही। तमाम चीजें सिर्फ एक इकाई, एक इंतहाई कसीफ और छोटे से नुक्ते में सिमटी हुई थीं। यानी सब कुछ एक ही जगह पर था। जी, और इस नुक्ते पर फिजिक्स का कोई कानून लागू नहीं होता था। और फिर एक अजीम धमाका होता है, वो नुक्ता फटता है और ये पूरी लामहदूद कायनात जो आज हम देखते हैं वो फैलना शुरू कर देती है। ये कायनात की पहली सिंगुलैरिटी थी। लेकिन तहरीर में इसे सिर्फ एक साइंसी फैक्ट के तौर पर नहीं पेश किया गया, बल्कि एक बहुत गहरी अलामत के तौर पर बताया गया है। ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी कि हर शय की बुनियाद वहदत यानी एक होने में है। जी, और कसरत बाद में आती है। बिल्कुल, और ये जो इतनी बड़ी कायनात और इसकी कसरत या फैलाव हमें नजर आता है, ये सब बाद की पैदावार है। मुझे इस पर एक मिसाल ज़हन में आ रही है।
ذرا ایک بیج کے بارے میں سوچیں. اچھا، دیکھنے میں تو وہ ایک معمولی سا بے جان سا ذرا لگتا ہے نا. بالکل بظاہر تو اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں لگتی. صرف ایک چھوٹا سا درخت نہیں ہے، وہ ایک بالکل مختلف حالت ہے جس کے اندر ایک پورے تناور درخت کا مکمل بلو پرنٹ. اس کی شاخیں، اس کے پتے اور اس کے آنے والے ہزاروں پھل، وہ سب اس ایک بیج کے اندر موجود ہیں. بالکل وہ سب اس ایک بیج کی وحدت میں چھپے بیٹھے ہیں. کیا کمال کی تشبیہ دی ہے آپ نے، اور یہی اس کا اصل فلسفیانہ پہلو بھی ہے. کثرت اور پھیلاؤ ہمیشہ وحدت سے جنم لیتا ہے، اصل ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے. صحیح. کائنات کا یہ اصول ہمیں بتاتا ہے کہ کوئی بھی بڑا، پیچیدہ اور حیران کن نظام اپنی بنیاد میں انتہائی سادہ مگر بے پناہ طاقتور ہوتا ہے. بیج کے اندر جو پوٹینشل ہے وہ اس کی وحدت کی طاقت ہے. لیکن اگر ہم اسے انسانی سطح پر دیکھیں، جو کہ مصنف کا اصل اشارہ بھی ہے، تو کیا انسان کا ایک چھوٹا سا خیال، ایک سادہ سا فیصلہ، یا چلیں صرف ایک نیت کی بات کر لیں، کیا ہم انسانی نیت کو بھی ایک ذاتی بگ بینگ کہہ سکتے ہیں؟ بہت گہری بات ہے یہ. میرا مطلب ہے، ایک انسان کے ذہن میں ایک سیکنڈ کے لیے کوئی خیال آتا ہے، وہ ایک نیت کرتا ہے، اور پھر اس ایک نیت سے ایسے اعمال کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جو پوری دنیا کا نقشہ بدل دیتا ہے. کیا وہ نیت بھی ایک سنگولیرٹی ہے؟ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو بے شک ایسا ہی ہے. ماخذ اسی بات کی بھرپور تائید کرتا ہے کہ کائنات کے قوانین اور انسان کی اندرونی زندگی کے اصول دراصل ایک جیسے ہی کام کرتے ہیں. یعنی جو باہر ہے وہی اندر ہے. بالکل. جس طرح یہ اربوں نوری سالوں پر پھیلی کائنات ایک چھوٹے سے نقطے سے شروع ہوئی، بالکل اسی طرح انسان کا ہر عمل، چاہے وہ کتنا ہی بڑا، کتنا ہی انقلابی کیوں نہ ہو، اس کا آغاز انسان کے ذہن یا دل کے ایک چھوٹے سے کونے میں پیدا ہونے والی ایک نیت سے ہوتا ہے. واو! نیت وہ بنیادی نقطہ ہے، وہ سنگولیرٹی ہے جہاں پرانے حالات ختم ہوتے ہیں اور ایک نئے عمل کی کائنات وجود میں آتی ہے. چلیں، یہ تو ہو گیا آغاز، مادی کائنات اور انسانی نیت کا بگ بینگ. لیکن اب اگر ہم 13 ارب سال کا سفر طے کر کے آج کے دور میں چھلانگ لگائیں تو ہم ایک بالکل نئی قسم کی تخلیق کے سامنے کھڑے ہیں. اور وہ ہے ڈیجیٹل تخلیق. جی ہاں، ایک ایسی تخلیق جو ہم نے خود کی ہے، یعنی ڈیجیٹل دنیا اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس. ماخذ میں اسے سنگولیرٹی 2 کا نام دیا گیا ہے، اور یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے. وہ کیسے؟ دیکھیں نا، آج کل ہم جس بھی ایپ کو کھولیں، کوئی نہ کوئی الگوریدم ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ ہمیں کیا دیکھنا ہے، کیا خریدنا ہے، اور چیٹ جی پی ٹی جیسے سسٹمز تو ہمارے لیے کوڈز اور مضامین تک لکھ رہے ہیں. درست کہا آپ نے. اور اسے دوسری سنگولیرٹی اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اے آئی اب محض ایک عام ٹول نہیں رہا. یہ کوئی ورڈ پروسیسر یا کیلکولیٹر نہیں ہے جو صرف وہی کرے گا جو آپ اسے کہیں گے. تو پھر یہ کیا بن چکا ہے؟ یہ ایک ایسا نظام بن چکا ہے جو خود سیکھتا ہے، اپنے آپ کو بہتر بناتا ہے، پیٹرنز کو سمجھتا ہے، اور اس میں یہ صلاحیت پیدا ہو رہی ہے کہ وہ سوچنے، تجزیہ کرنے اور فیصلہ کرنے کی رفتار میں انسان سے بہت آگے نکل جائے. لیکن رکیں، میں یہاں آپ سے تھوڑا اختلاف کرنا چاہوں گا. کیا واقعی ایسا ہے؟ آپ کو ایسا کیوں نہیں لگتا؟ میرا مطلب ہے کہ ہم بلا وجہ اس سے خوفزدہ نہیں ہو رہے. آخرکار اے آئی کی ترقی کا مطلب کیا ہے؟ پروسیسنگ پاور کا بڑھ جانا، تیز رفتاری سے ڈیٹا کا تجزیہ کر لینا. کچھ حد تک، لیکن ہم انسانوں کو تو ہمیشہ سے تیز مشینیں پسند رہی ہیں نا. ہم نے تیز گاڑیاں بنائیں، تیز جہاز بنائے. تو اگر ایک کمپیوٹر بہت تیز ہو گیا ہے تو ہم اسے سنگولیرٹی جیسا بھاری بھرکم اور پراسرار نام کیوں دے رہے ہیں؟ کیا ہم صرف تیز دوڑنے کو ہی ایک نیا جنم سمجھ رہے ہیں؟ یہ بہت ہی زبردست اور جائز سوال ہے جو آپ نے اٹھایا ہے. ہم اسے سنگولیرٹی اس لیے کہتے ہیں، اور ماخذ بھی اسی پر زور دیتا ہے، کیونکہ بات صرف رفتار کی نہیں ہے. تو پھر اصل بات کیا ہے؟ بات خود مختاری اور ناقابل فہم ہونے کی ہے. یاد کریں ہم نے شروع میں سنگولیرٹی کی کیا تعریف کی تھی؟ ہاں، ایک ایسا مقام جہاں پرانے اصول ٹوٹ جائیں اور آپ پیشن گوئی نہ کر سکیں. بالکل. جب اے آئی کے ماڈلز خود سے سیکھنا شروع کرتے ہیں تو ایک وقت ایسا آتا ہے جب ان کے بنانے والے انجینئرز کو بھی نہیں معلوم ہوتا کہ اس مشین نے یہ مخصوص نتیجہ کیسے اخذ کیا ہے. یعنی وہ اپنی ہی بنانے والوں کی سمجھ سے باہر ہو جاتے ہیں؟ جی، ان کا لاجک ان کی سمجھ سے باہر ہو جاتا ہے. انسان کا کنٹرول ختم ہونے لگتا ہے. یہ محض ایک تیز گاڑی نہیں ہے، یہ ایک ایسی گاڑی ہے جو خود اپنا راستہ بنا رہی ہے. اوہ، اب بات سمجھ میں آ رہی ہے.
یہ تو ایسا ہی ہے جیسے ہم نے ایک انتہائی طاقتور V8 انجن تو بنا لیا ہے جس میں ہزاروں ہارس پاور کی طاقت ہے، صحیح۔ لیکن ہم نے ابھی تک اس کا اسٹیئرنگ ویل، اس کی بریکیں اور اس کے سائیڈ مرر ایجاد ہی نہیں کیے ہیں۔ انجن فل سپیڈ میں چل رہا ہے لیکن اسے معلوم نہیں کہ جانا کہاں ہے، اور اگر سامنے کوئی دیوار آ گئی تو رکنا کیسے ہے؟ تو ہماری بحث کا مرکز بھی ہے، وہ کیا؟ اگر یہ طاقت یعنی اے آئی کی بے پناہ پروسیسنگ پاور اور ارتقاء ہماری اخلاقی حدود اور شعور سے آزاد ہو جائے تو یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ ایک ایسی مشین جو بے حد طاقتور تو ہو لیکن اس میں اچھے اور برے، ہمدردی اور بے رحمی کی تمیز نہ ہو، وہ صرف تباہی لائے گی۔ یعنی رفتار کے ساتھ سمت کا ہونا ضروری ہے؟ بالکل، رفتار اہم ہے، لیکن سمت اور اخلاقیات کے بغیر رفتار صرف ایک خوفناک حادثے کی طرف لے جاتی ہے۔ یعنی طاقت اگر شعور کے بغیر ہو تو وہ اندھی ہے، اور یہی بات ہمیں سیدھا سنگولیرٹی تھیوری کی طرف لے جاتی ہے۔ ایمانداری سے کہوں تو تحریر کا یہ حصہ مجھے سب سے زیادہ حیران کن اور ایک طرح سے جذباتی لگا۔ ہاں، یہ حصہ واقعی بہت گہرا ہے۔ کیونکہ جب ہم مشینوں کے ارتقاء کی، مستقبل کی اور دنیا پر قبضے کی بات کرتے ہیں تو ہم اکثر اپنے آپ کو یعنی انسان کو اس پوری کہانی سے بالکل مائنس کر دیتے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ اے آئی کو بنانے والا خود ایک تخلیق کار ہے۔ تحریر اس تیسرے مرحلے کو انفرادی سنگولیرٹی کا نام دیتی ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ہم اس پوری بحث میں سب سے اہم چیز کو تو بھول ہی جاتے ہیں، اور وہ ہے انسان کی اپنی تخلیقی صلاحیت۔ صحیح؟ انفرادی سنگولیرٹی اس لمحے کا نام ہے جب انسان کچھ نیا بناتا ہے۔ یہ کوئی بڑی مادی یا غیر مادی یا غیر محسوس چیز بھی ہو سکتی ہے۔ غیر محسوس چیز سے آپ کی کیا مراد ہے؟ جیسے کوئی نیا خیال، کسی کی مدد کرنے کا ایک نیا عمل، کوئی نیا رشتہ یا زندگی کو دیکھنے کا کوئی نیا زاویہ۔ انسان مسلسل تخلیق کے عمل سے گزر رہا ہے۔ لیکن ذرا ٹھہریں، یہاں مجھے مصنف سے تھوڑا سا اختلاف محسوس ہو رہا ہے اور میں آپ سے اس کی وضاحت چاہوں گا۔ جی ضرور پوچھیں۔ تحریر میں جو مثالیں دی گئی ہیں وہ تو ہماری عام روزمرہ کی زندگی کی ہیں، جیسے ایک استاد جب کلاس روم میں اپنے کسی شاگرد کی سوچ کو بدل دیتا ہے، اسے ایک نئی راہ دکھا دیتا ہے، یا ایک باپ جب اپنے بچے کی تربیت کر رہا ہوتا ہے، اسے سچ بولنا سکھا رہا ہوتا ہے۔ کیا واقعی ہم ان چھوٹے چھوٹے روزمرہ کے کاموں کو کائنات کے بگ بینگ اور سپر انٹیلیجنٹ اے آئی جیسی چیزوں کے برابر کھڑا کر سکتے ہیں؟ کیا یہ کچھ زیادہ ہی مبالغہ آرائی، کچھ زیادہ ہی فلسفیانہ اڑان نہیں لگ رہی؟ یہ تو عام سی باتیں ہیں۔ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ عام سی باتیں ہیں، لیکن اگر ہم اسے گہرائی میں جا کر دیکھیں تو یہ بالکل مبالغہ نہیں ہے۔ آپ پھر سے سنگولیرٹی کی اسی بنیادی تعریف پر جائیں، وہی پوائنٹ آف نو ریٹرن والی۔ جی، ایک ایسا مقام جہاں ایک پرانی دنیا ٹوٹتی ہے اور ایک نئی کائنات جنم لیتی ہے۔ جب ایک استاد کی بات کسی شاگرد کے دل میں اتر جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کی سوچ بدل جاتی ہے۔ بالکل، اس شاگرد کے ذہن میں موجود لا علمی یا نا امیدی کی پرانی دنیا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے اور ایک نئی سوچ، ایک نئے عزم کی کائنات جنم لیتی ہے۔ کیا یہ ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن نہیں؟ ہاں، اس طرح سوچے تو واقعی یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ بالکل ہے۔ جب ایک انسان کوئی نیا اور مثبت خیال سوچتا ہے تو وہ دراصل اپنے ارد گرد کے ماحول کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتا ہے۔ یہ مرحلہ ہمیں بہت شدت سے یاد دلاتا ہے کہ انسان اس دنیا میں صرف ٹیکنالوجی کا صارف یعنی محض ایک کنزیومر بن کر اسکرینیں اسکرال کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ وہ خود ایک تخلیق کار ہے۔ جی، وہ اس کائنات کا ایک انتہائی فعال، زندہ اور طاقتور تخلیق کار ہے۔ واہ، واقعی جب آپ اسے اس زاویہ سے بیان کرتی ہیں تو ان چھوٹے کاموں کی اہمیت بہت بڑی لگنے لگتی ہے۔ ہم محض ڈیٹا پیدا کرنے والی مشینیں نہیں ہیں، ہم خود چلتی پھرتی سنگولیرٹیز ہیں۔ بالکل درست۔ ہر انسان اپنے اندر ایک کائنات لیے ہوئے ہے، لیکن اب یہاں آ کر کہانی میں ایک زبردست ٹکراؤ نظر آتا ہے۔ ایک طرف تو مشینیں ہیں، یعنی اے آئی، جو انتہائی تیزی سے ترقی کر رہی ہے، خود مختار ہو رہی ہے، اور دوسری طرف انسان، جی، انسان جو مسلسل اپنی روزمرہ کی زندگی میں شعور اور تخلیق کے تجربات سے گزر رہا ہے۔ جب یہ دونوں طاقتیں، ڈیجیٹل ارتقاء اور انسانی شعور، آمنے سامنے ہوں گی تو کیا ہوگا؟ اور یہ اس تحریر کا کلائمیکس ہے جسے سنگولیرٹی 4 کہا گیا ہے۔ یہ پوری انسانی تاریخ کا سب سے نازک اور فیصلہ کن مرحلہ ہے، کیونکہ اب سوال یہ نہیں ہے کہ مشینیں کتنی سمارٹ ہو جائیں گی،
بلکہ سوال یہ ابھرتا ہے کہ کیا انسان اپنی ہی بنائی ہوئی تخلیقات کے بوجھ تلے دب جائے گا؟ یعنی کیا ہم اے آئی کے غلام بن کر رہ جائیں گے؟ بالکل۔ سنگولیرٹی 4، جسے ہم انسان کی بالادستی یا توازن کہہ سکتے ہیں، اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ کوئی بھی مادی یا ڈیجیٹل تخلیق، چاہے وہ کتنی ہی جدید کیوں نہ ہو، انسان کے روحانی اور فکری وجود کو مغلوب نہ کر سکے۔ یہ بات تو طے ہے۔ اور یہاں یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ محض طاقت یا مسلز کا مقابلہ نہیں ہے، یہ شعور، اخلاق اور توازن قائم کرنے کا مسئلہ ہے۔ تو اس سب کا عملی طور پر مطلب کیا ہے؟ اگر ٹکراؤں کا یا توازن بگڑنے کا اتنا ہی خطرہ ہے تو کیا ہم انسانوں کو ڈر کر ٹیکنالوجی کی اس دوڑ کو یہیں روک دینا چاہیے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا تو یہ سوال ہے کہ کیا ہمیں لیبوریٹریز بند کر دینی چاہیے، کمپیوٹرز کے پلگ نکال دینے چاہیے؟ کیونکہ اگر ہمیں غلام بننے کا خوف ہے تو سب سے آسان اور محفوظ راستہ تو یہی لگتا ہے کہ ہم اس انجن کو ہی بند کر دیں۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ آپ ارتقاء اور ترقی کے پہیے کو الٹا نہیں گھما سکتے، اور نہ ہی اسے روکنا کوئی حل ہے۔ تو پھر حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ انسان اپنی عقل، اپنے جذبات اور اپنی روحانیت، ان تمام چیزوں کو یکجا کرے اور پھر اپنی اخلاقی برتری کے ذریعے اس ٹیکنالوجی پر حاوی ہو۔ اگر ہم مصنف کے بیان کردہ ان چاروں ادوار کو ایک ساتھ رکھ کر دیکھیں تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت اور مکمل دائرہ بناتے ہیں۔ وہ کیسے؟ پہلا دور، آغاز یا بگ بینگ، جس کی بنیاد وحدت ہے۔ دوسرا دور، ڈیجیٹل ترقی یا اے آئی، جو طاقت کی علامت ہے۔ تیسرا دور، انسان کی اپنی انفرادی تخلیق، جو شعور اور احساس کی عکاس ہے۔ اور چوتھا دور، انسان کی بالادستی، جو ذمہ داری اور توازن سکھاتی ہے۔ یہ تو واقعی ایک مکمل سرکل بن گیا۔ آپ غور کریں، ہر مرحلہ اپنے سے پچھلے مرحلے پر کھڑا ہے۔ بغیر شعور کے طاقت صرف تباہی ہے، اور بغیر ذمہ داری کے شعور بالکل ادھورا ہے۔ وحدت، طاقت، شعور اور ذمہ داری، واقعی یہ چاروں مل کر ایک مکمل تصویر بناتے ہیں۔ وہ جو میں نے انجن اور سٹیئرنگ ویل کی مثال دی تھی نا، جی جی، یہ چوتھا مرحلہ دراصل اس طاقتور انجن پر ایک مضبوط اور اخلاقی سٹیئرنگ ویل لگانے کا نام ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ لیکن بات پھر وہی آتی ہے کہ یہ سب سننے میں اور یعنی اسٹوڈیو میں بیٹھ کر فلسفیانہ گفتگو کرنے کی حد تک تو بہت شاندار لگتا ہے، مگر اصل دنیا میں، ہمارے معاشرے میں، یہ توازن، یہ اخلاقی ذمہ داری پیدا کیسے کی جائے؟ یہ سب سے اہم سوال ہے، خاص طور پر ہماری آنے والی نسلوں میں جو پیدائشی اسکرینوں کے سامنے ہو رہی ہیں۔ تحریر کے آخر میں ایک بہت زبردست عملی تجویز دی گئی ہے اور ایک ویژن اکیڈمی جیسے تصور کا ذکر کیا گیا ہے۔ بالکل، کیونکہ خیالات جب تک عمل میں نہ ڈھلے ان کا کوئی فائدہ نہیں، اور وہیں تعلیم کا اور تعلیمی اداروں کا کردار شروع ہوتا ہے۔ آج کے اس دور میں روایتی تعلیم کا وہ تصور بالکل دم توڑ چکا ہے جس میں ہم بچوں کے ذہنوں میں صرف کتابی معلومات ڈیلتے تھے۔ یعنی رٹا لگوانے والا سسٹم۔ جی، اب اگر آپ کسی بچے کو صرف حقائق اور تاریخیں رٹوا رہے ہیں تو اس کا کیا فائدہ؟ معلومات تو آج اے آئی کے پاس کسی بھی بڑے سے بڑے پروفیسر سے کہیں زیادہ ہے، اور وہ ملی سیکنڈز میں جواب دے سکتی ہے۔ بالکل، وہ تو بس ایک کلک کی دوری پر ہے۔ تصور کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کو معلومات نہیں بلکہ سوچنے کا طریقہ سکھایا جائے۔ انہیں یہ سکھایا جائے کہ وہ اپنے خیالات کو کس طرح منظم کریں، مشکل سوالات کیسے پوچھیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس طاقتور ٹیکنالوجی کا درست، اخلاقی اور انسانیت کی فلاح کے لیے استعمال کیسے کریں۔ یہ پوائنٹ بہت اہم ہے۔ یعنی ہمارا موجودہ تعلیمی نظام جہاں بس ڈگری لی اور نوکری کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے، اب کارآمد نہیں رہا۔ بالکل نہیں۔ ہمیں کلاس رومز میں ایسے منظر نامے پیدا کرنے ہوں گے جہاں ایک طالب علم اگر اے آئی سے کوئی کوڈ لکھواتا ہے تو اس سے صرف اس کوڈ کی پرفارمنس پر نمبر نہ ملے، بلکہ اس سے یہ بھی بحث کی جائے کہ اس کوڈ کا معاشرے کے غریب طبقے پر یا انسانی پرائیویسی پر کیا اثر پڑے گا۔ بہت خوبصورت بات کی آپ نے۔ ہمیں اخلاقی شعور کو بیدار کرنا ہے، کیونکہ جیسا کہ ہم نے ڈسکس کیا، طاقت بغیر اخلاق کے انسان کے لیے ایک طرح سے خودکش بمباری ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ نے بالکل درست اور عملی مثال دی ہے۔ ہمیں ایک ایسی نسل کو تیار کرنا ہے جو اے آئی سے خوف زدہ نہ ہو اور نہ ہی محض اس کے ساتھ قدم ملا کر چلنے پر راضی ہو جائے، بلکہ اس سے آگے بڑھے۔
جی، بلکہ وہ ایک ایسی نسل ہو جو اپنی اخلاقی اور فکری گہرائی کی وجہ سے اس ٹیکنالوجی پر حاوی رہے، جس کا ویژن اتنا وسیع ہو کہ وہ مشینوں کی پروسیسنگ پاور کو انسانیت کے درد کا مداوع کرنے اور اس دنیا کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کر سکے۔ بالکل۔ دیکھیں، مشین کتنا ہی سیکھ لے، وہ کبھی ہمدردی نہیں سیکھ سکتی، اور یہی انسان کی سب سے بڑی طاقت اور اس کی حتمی سنگولیرٹی ہے۔ تو اگر ہم آج کے اس پورے تفصیلی جائزے کو، ان تمام گہری باتوں کو ایک جگہ سمیٹیں، تو ایک بات جو بہت واضح اور روشن ہو کر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ چاہے ہم کائنات کے آغاز اور بگ بینگ کی پراسراریت کی بات کریں، یا پھر آج کے دور میں سلیکن ویلی سے نکلنے والی ٹیکنالوجی اور اے آئی کے عروج کی بات کریں۔ جی بالکل، یا پھر فرد کی انفرادی تخلیق اور اس کے جذباتی سفر کی، ان سب کے مرکز میں، ان سب کے عروج و زوال میں کوئی اور چیز نہیں بلکہ خود انسان ہی موجود ہے۔ بے شک انسان ہی اس پوری کہانی کا اصل ہیرو اور مرکز ہے۔ مشین ہمارا متبادل نہیں، وہ ہمارا عکس ہے۔ کیا بات ہے! انسان کی عقل، اس کا شعور اور سب سے بڑھ کر اس کی روحانیت ہی وہ واحد راستہ ہے جو اس دنیا کو کسی تاریک سائنس فکشن فلم کا منظر بننے سے بچا سکتا ہے۔ اور یہ سب کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا ہمیں مستقبل کے کسی نامعلوم سال میں انتظار کرنا ہے۔ بلکہ یہ تو ابھی ہو رہا ہے۔ جی، یہ سنگولیرٹی اسی وقت، آج، ابھی، اسی لمحے ہمارے اور آپ کے چاروں طرف رونما ہو رہی ہے۔ بالکل سچ کہا آپ نے۔ انسان کا لیا گیا ہر نیا فیصلہ، اس کے ذہن میں ابھرنے والا ہر چھوٹا یا بڑا خیال ایک نئی سنگولیرٹی کو، ایک نئے نقطۂ آغاز کو جنم دے رہا ہے۔ اور تحریر کے بالکل آخر میں مصنف نے ایک بہت ہی زبردست اور یعنی جھنجھوڑ دینے والا سوال چھوڑا ہے کہ سنگولیرٹی کب آئے گی؟ یہ تو اب کوئی اہم سوال رہا ہی نہیں۔ صحیح۔ اہم بات یہ ہے کہ جب وہ اپنے مکمل عروج پر ہوگی تو کیا ہم ذہنی، اخلاقی اور روحانی طور پر اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو ہر باشعور انسان کو آج رات سونے سے پہلے اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ اس عظیم الشان تبدیلی کے لیے ہماری ذاتی تیاری کس نوعیت کی ہے۔ اور اسی سوال کو اگر ہم آج کی اپنی اس گفتگو اور اس بگ بینگ والی تشبیہ سے جوڑیں تو ایک اور نیا اور شاید کچھ حد تک خوفزدہ کر دینے والا خیال ذہن میں ابھرتا ہے۔ ذرا سوچیں، جی بتائیں۔ اگر ہماری ہر انفرادی نیت، ہمارا ہر چھوٹا سا فیصلہ واقعی ایک ذاتی سنگولیرٹی ہے، بالکل ایک چھوٹے سے بگ بینگ کی طرح جس سے ایک نیا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو کیا ہم نے اپنی مصروف زندگی میں کبھی 2 منٹ رک کر یہ سوچا ہے کہ آج اور ابھی اپنے اگلے ہی فیصلے سے، اپنی اگلی ہی نیت سے ہم کس قسم کی نئی کائنات کو جنم دینے والے ہیں؟ بہت گہری بات ہے۔ کیا ہمارے اعمال سے بننے والی وہ نئی کائنات ایسی ہوگی جس پر ہمارا اپنا اخلاقی اختیار ہوگا، جو ہمارے لیے سکون لائے گی؟ یا پھر ہم اپنی ہی بے دھیانی میں بنائی ہوئی اس کائنات کے اور اپنی ہی تخلیق کی ہوئی ان مشینوں کے ہمیشہ کے لیے غلام بن جائیں گے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم اپنے سننے والوں کے لیے چھوڑے جا رہے ہیں۔ اس پر ضرور سوچئے گا۔